बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो वाशिंगटन में जलसा हुआ उसकी गूंज अभी तक पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। एक जलसा वाशिंगटन में हुआ, एक जलसा फैसलाबाद में हुआ, इसका कंपैरिजन भी किया जा रहा है। लेकिन जो बातें इमरान खान साहब ने की हैं वाशिंगटन में, उस पर बहुत बात हो रही है, बड़ी उस पर डिस्कशन हो रही है। उस पर आज हम भी डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा ये भी एक मामला बहुत अहम है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात है उसको अमेरिकी मीडिया भी बड़ी अहमियत दे रहा है और इस मुलाकात के साथ बहुत से इश्यूज़ जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवाज चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, और उनके साथ हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, चौधरी साहब हम आपको सुनवाते हैं इमरान खान साहब का रात का एक क्लिप जो है बहुत अहम है। उसमें उन्होंने एक अहम बात किया, सुनिए उन्होंने क्या कहा है। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। अगर हमने आपको जेल सजा के लिए भेजा हुआ है तो जिस तरह के ये जेलों में रह रहे हैं, इससे ये तो सजा नहीं है। आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालूं ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। जी चौधरी साहब, आपने सुना इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जेलों में जो सियासी कैदी हैं, इशारा उनका नवाज शरीफ साहब की तरफ है, उनसे टीवी भी लेना है और एसी भी लेना है। तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो जेलर तो नहीं है, ये काम है उनका। देखिए, सियासी कैदी तो खैर नहीं है। पहली बात तो ये है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में और करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ाएं भुगत रहे हैं। मेरे ख़्याल में जो जेल में सहूलतें हैं वो उनकी वो सबके लिए होनी चाहिए। जो ये फ़र्क है ना कि अमीर के लिए और जेल है, गरीब के लिए और जेल है, ये प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आपने रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें तो फिर मेरे ख़्याल में बड़ी रिफॉर्म, फ्रैंकली अब अमेरिका में तो जो 90% जेलें हैं वो ख़ुद इस्लाहाती सेंटर्स बन चुके हैं। तो हमारे, चूँकि मैं वकील हूँ और मेरी प्रैक्टिस सारी क्रिमिनल प्रैक्टिस रही है, मुझे अच्छी तरह पता है जेल में आम जो कैदी है, ख़ुसूसन जो कत्ल के मुलज़म हैं, उनकी क्या हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। अब तो खैर आई मस्ट से कि यहाँ पे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को थोड़ा सा मैं ज़रूर उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि जब से वो आए हैं जो मर्डर केसेस का बहुत उन्होंने तेज़ी से उनको निकाला है, जिसकी वजह से एक बड़ा रिलीफ जो है वो मिला है, वरना लोगों के हालात बड़े बुरे हैं। सो मेरे ख़्याल में तो जो ओवरऑल जेल है उसके अंदर रिफॉर्म ज़रूर जो है वो लाना चाहिए। अच्छा, तो मुसद्दिक मलिक साहब वो कह रहे हैं कि जेल में रिफॉर्म्स लानी चाहिए और नवाज शरीफ साहब सियासी कैदी नहीं है। तो फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब वापस आके तो उनका एसी जो है वो वापस ले लेते हैं, तो इस पर क्या आपको क्या एतराज़ होगा? देखिए जी, मैं दो तीन बातें करनी चाहूँगा। पहला नुक्ता तो क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी जगह थी, अमेरिका में बैठे हुए थे, पूरी दुनिया की नज़रें मरकूज़ थी पाकिस्तान पे, तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि एयर कंडीशन नहीं होता, एयर कंडीशनर होता है। तो वो कह ये रहे थे कि एयर कंडीशनर मैं वापस ले लूँगा। दूसरी बात ये है कि मेरा तो ज़ाती ख्याल ये था, और ये मेरा नुक्ता उस दिन भी था जिस दिन बजट की तकरीर रात को उन्होंने किया, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बड़ा मुश्किल अवाम दुश्मन बजट दिया है, तो कोई नया विज़न लोगों को ला कर बताएँगे, लोगों को बताएँगे कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आएगी, गुर्बत कैसे मिटेगी, अगर ये 2 दिन की सख्ती है तो कैसे इससे निकला जाएगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा ये चोर हैं, मैं डकैत हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को मूंछों से पकड़ के कहीं ले जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब बैनुल-अक़वामी सतह पे कल मैं सोच रहा था कि पूरे एक स्टेडियम भरा हुआ है, वहाँ पे वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, पहली मर्तबा गए हैं अमेरिका में इस तरह गुफ्तगू करने, पूरा मीडिया इंटरनेशनल वहाँ पे खड़ा है, तो कोई एक नया विज़न देंगे, बताएंगे कि पाकिस्तान एक ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसमें पाकिस्तान क्या मुल्क है, वो क्या रवैया, क्या नया एक थिएटर क्रिएट करेगा। कुछ नहीं, वही बात कंटेनर वाली, मुझ से पकड़ लूँगा, एयर कंडीशनर बाहर निकाल दूँगा, पंखा तेरा मैं बंद कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कंटेनर से नीचे आना चाहिए और मौला जट सिंड्रोम जो है उससे बाहर निकलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को स्टेट्समैन बनना चाहिए। आपने कर दिया लोगों को कैद, आप यहाँ से वहाँ तक गए हैं ये कहने के लिए।
چلیں یہ تو بات ہوگی، لیکن انہوں نے یہ تو کہا کہ میں نے ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ واپس لینا ہے۔ دیکھیں آپ بالکل لے لیں، یہ آپ کے سامنے میں یہ 4-5 رپورٹس پیش کرنا چاہتا ہوں جو میڈیکل رپورٹس ہیں۔ یہ میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے نہیں بات کر رہا، ذرا آپ اسکرین پہ بھی چلوا دیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جن کی اسپیشل میڈیکل نیڈس ہیں۔ پہلا ایک بنایا سروسز ہسپتال کے اندر ایک کمیٹی بنائی نواز شریف صاحب کی صورتحال دیکھنے کے لیے، جب ان کو یہ پنجاب گورنمنٹ کی جو میڈیکل بورڈ ہے وہ ہے، پہلا وہ بنایا جی، جس میں سروسز ہسپتال کے پرنسپل جو تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے اندر لکھ کے دے دیا کہ ان کی حالت بڑی خراب ہے، ان کو دل کی تکلیف ہے، ان کو گردوں کی تکلیف ہے، ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، جس سے کڈنی کا وہ کیٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں، جس سے دل کی تکلیف ہو سکتی ہے، تو آپ ان کو ایسی میڈیکل کنڈیشن میں رکھیں جہاں پہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ نہیں یقین آیا، ردی میں پھینک دیا۔ ایک اور بورڈ تشکیل دے دیا یہاں پہ پنڈی کے لوگوں کا، پنڈی راول پنڈی RIC کے اس میں راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جنرل کیانی صاحب تھے، 4-5 اور لوگ تھے۔ یہ ان کی رپورٹ ہے، وہ بھی چلا دیں۔ اس میں بھی یہی لکھا گیا کہ جی سویئر ڈی ہائیڈریشن، جب ہمیں یہ پیشنٹ ملا تو ان کی جو دل کی تکلیف ہے، یہ گردن کی شریانیں جو ہیں یہ بھی بلاک ہو چکی ہیں، دل کی شریان بھی بلاک ہو چکی ہے، کڈنی کی ڈیزیز بھی ہے، ڈائبٹیز بھی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے۔ تو آپ ذرا خیال کریں، کیونکہ ہمارے پاس جب یہ آئے ہیں تو گرمی کی وجہ سے اتنی ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے کہ ان کو دل کی تکلیف ہو سکتی۔ اگین وہی انہوں نے وہی چیز لکھی کہ وہ جو کڈنی فنکشن ہے اس کا ایسیڈوسس ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ بھی نہیں یقین آیا۔ یہ تیسرا بورڈ ہے جی، یہ رپورٹ یہ ساری حکومت ہی بنا رہی ہے، یہ تیسرا بورڈ بنا دیا۔ اس بورڈ کے اندر بھی جناب انہوں نے وہی جواب لکھ کے جو خود انہوں نے بورڈ بنایا، انفرادی طور پہ ان تمام لوگوں نے یہی لکھ کے، یہ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، لکھ کے بھیج دیا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کو میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے۔ نہیں یقین آیا۔ یہ چوتھا بورڈ ہے جی، یہ دوبارہ سے سروسز ہسپتال کا بورڈ بنا دیا، یہ پنجاب حکومت نے بنایا۔ چوتھا بورڈ خود ہی بنا، نہیں یار بات چودھری صاحب بات تو کر لینے دینا، نہیں آپ ناراض نہ ہو، بات کر لینے دیں۔ نہیں کوئی بات نہیں، ہمدردی نہیں ہے یہ، میں آپ کو نقطہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا یار سن لینے لوگوں کو، کیا ہو گیا اتنی کیا پریشانی۔ یہ جی بورڈ ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ اس بورڈ نے جب یہ لکھ دیا نا تو ان کو کہا علاج کریں، انہوں نے کہا جی ان کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا جی بات یہ کہ ہمیں پنجاب حکومت نے کہا تھا آپ ڈائگنوسس کریں، علاج کے لیے نہیں کہا تھا، تو علاج کے لیے اسپیشل آرڈر آئے گا تو ہم علاج کریں گے۔ تو بھائی جان یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب آپ نے ایئر کنڈیشنر بند کرنا ہے کر دیں، آپ نے کوئی پنکھے نکالنے ہیں نکال دیں، آپ نے اگر ان تمام تکالیف کے باوجود آپ کو یہ مسئلہ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان کا مسئلہ امریکہ کے اندر جا کے یہ نہیں ہے کہ ریجنل سٹیبلٹی کیسے ہوگی، ٹریڈ کیسے بڑھے گی، ہیومن رائٹس کو ہم کیسے آگے بڑھائیں گے، یہاں پہ فریڈم آف سپیچ کو ہم کیسے ایٹ پار کریں گے دنیا سے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ میں روٹی بند کر دوں گا، میں اس کے پنکھے بند کر دوں گا۔ ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا گفتگو ہے؟ اگر اس کے نتیجے میں نواز شریف یا کوئی بھی شخص ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے تو یہ جو پرائم منسٹر نے آج سپیچ کل کی ہے، کیا یہ ایویڈنس کے طور پہ ایڈمٹ ہے؟ اچھا فواد صاحب، جو انہوں نے رپورٹیں ساری دکھائی ہیں اس میں یہ جنرل کیانی صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کرونک کڈنی ڈیزیز کے مریض ہیں، یعنی کہ 3rd سٹیج پہ ہیں، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن اگر ہو جائے ان کو تو کون ذمہ دار ہے؟ ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ان کی۔ بیسکلی دیکھیں یہ ریٹرک ہے نا ایک، ٹھیک ہے PMLN کا ریٹرک ہے، بیمار ہے ان کو نکالنا چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر فرینکلی کوئی کرنسی نہیں ہے ان کی، نہ ان کا کوئی اس کے اوپر لوگوں کو کوئی ہمدردی ہے۔ آپ $3-4 بلین کھا کے بیٹھ جائیں، اس کے بعد کہیں کہ نہیں جی آپ ہمیں علاج کے لیے فلانا دے۔ وہ PM پہلے ہی کہہ چکے ہیں، آپ نے جس اسپتال میں جانا ہے آپ کو شفٹ کرتے ہیں، جو ڈاکٹر بلانا ہے آپ نے اس کے مطابق ڈاکٹر بلائیں۔ پرائم منسٹر جو ہے وہ ایئر کنڈیشن ایشو نہیں ہے فرینکلی لوگوں کا۔ میں فرینکلی پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر ہے اسی بند کر دوں گا، اگر میں پرائم منسٹر زرداری صاحب کو آپ نے کہا میں اس کا ہسپتال بند کر دوں گا، اگر میں پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کو پوائنٹ یا میرا انپٹ ہوتا تو یقینی طور کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بڑا فورم تھا وہاں پہ مسلم جو اسلامک ورلڈ ہے اس کی جو تعلقات ہیں ویسٹرن ورلڈ سے اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی تھی۔ اس میں جو بڑے اس وقت دیکھیں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے نا وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے اور مسلم امہ کے جو ایشوز ہیں وہ بھی وہاں پر آنے تھے۔ یہ انپٹ دینے کی بات ہے، میرا انپٹ ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ہوتا، لیکن جو لوگ باہر کے ہیں نا وہ
اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر سننا چاہتے ہیں فرینکلی. جو پرائم منسٹر کی جو اسپیچ کا وہ پارٹ تھا, لوگ آپ مکہ میں جائیں, آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں, 100 بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے جی باقی کچھ کرو نہ کرو, انہوں نے نہیں چھڑنا. یہ ایک لوگوں کا اوورسیز پاکستانیز کا یہ ہے. اور یہ جو ریٹرک ہے نا ڈاکٹر صاحب کا, لٹ گئے, مر گئے, بیمار ہو گئے, اور یہ دیکھیں یہ نہیں, اس کو اوپر, اور اس سے آپ کی اپنی پالیٹکس خراب ہوتی ہے. لیکن چوئی صاحب آپ وکیل بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں, تو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ جیل جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے, تو پرائم منسٹر آف پاکستان کس طرح کہہ رہا ہے کہ میں ایئر کنڈیشنر لے لوں گا؟ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ تو بیسیکلی جو بات وہ کر رہے ہیں نا انڈر لائن, وہ تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ امیر لوگوں کو اور سلوک مل رہا ہے, غریب لوگوں کو اور مل رہا ہے. مجھے اب بتائیے نا کہ ڈاکٹر صاحب 30 سال رہے ہیں حکومت میں, ان کی PMLN حکومت میں رہی ہے, نواز شریف صاحب جو ہے وہ رہے ہیں آگے. اب جب بھی لوگ جیل میں جاتے ہیں اس وقت ان کو جیل ریفارم کا خیال آتا ہے, باہر نکلتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں. وقت ہوتا ہے نا, انسان ہے, وقت گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. انفارچونیٹلی مجھے صرف آپ یہ بتائیں, یہ رائٹ نواز شریف صاحب کا ایئر کنڈیشن ہونا رائٹ ہے, تو جو بیچارہ دین محمد یا محمد بوٹا جو سائیکل چوری میں یا موٹر سائیکل چوری میں بند ہے, اس کا کیوں رائٹ نہیں ہے؟ میں یہ صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں نواز شریف کو آپ یہ دے دیں, یہ کوئی بات نہیں ہے. آپ یہ بات لے کے آئے PMLN کو, تو یہ چاہیے کہ اس وقت ایک بڑی ماشاءاللہ آدھی تو اس وقت جیلوں میں ہے, تو جیل ریفارمز کے اوپر بات لے کے آئے کہ نہیں یہ جیل ریفارم جو ہے وہ ہونا چاہیے, یہ جو ہے وہ اپنا سارا معاملہ چلنا چاہیے, تو آپ کی بات میں کوئی وزن بھی آئے. یہ اور دوسرا, اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے, پلی بارگین لا میں موجود ہے, آپ پلی بارگین کے لیے اپلائی کریں, پاکستان کے پیسے پاکستان کو واپس کریں, اس کے بعد آپ لنڈن جائیں. لیکن پلی بارگین کے لیے نہ مسلم لیگ نون راضی ہے, نہ آصف زرداری صاحب راضی ہیں. تو اب یہ دونوں چیزیں پھر میٹھا میٹھا ہاں پر کڑوا کڑوا تھو تو نہیں ہے نا, دونوں میں سے ایک تو کڑوا گھونٹ تو پینا پڑے گا نا. ملک صاحب آپ یہ بتائیں کہ جتنا بڑا جلسہ عمران خان صاحب نے کیا واشنگٹن میں, کیا مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی اتنا بڑا جلسہ واشنگٹن میں کر سکتی ہے؟ میں پہلے تو جی یہ تو مانے آپ, دیکھیں جی میں ماننے ایک اس سے بڑی بات ماننے لگا. میں پہلے تو میرے بھائی نے کل مریم نواز کا جو جلسہ ہے اس کے حق میں جو گفتگو کی ہے کہ فریڈمز جو ہیں ریسٹور ہونے چاہیے پاکستان کے اندر, اور یہ جو قدغن لگائی گئی ہے کہ آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے, کسی کا جلسہ نہیں دکھا سکتے, یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے حق میں میرے بھائی نے آواز اٹھائی ہے, جس کا کل شاخسانہ لوگوں نے بھگتا کہ وہ کوریج نہیں ان کو نظر آئی. اور یقینی طور پہ میرے بھائی چاہتے ہوں گے کہ ایک فری کنٹری کے اندر ایک فری آواز, سیاسی آوازیں جو ہیں وہ سب کو سننی چاہیے. تو میں ان کو باقاعدہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج بھی ابھی جو انہوں نے آواز اٹھائی ہے شروع میں, جو انہوں نے اس وقت بھی اٹھائی تھی جب مسلم لیگ نون کے دور میں نومبر 2017 میں تمام ٹی وی چینل شٹ ڈاؤن ہو گئے, تو اس وقت بھی اٹھائی. ہاں یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور میں بھی اس کو میں بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہوں اس میں, کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا کہ یہ نہیں, مجھے نہیں یہ بات, مجھے بھی نہیں یہ بات پسند, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ میرے پوائنٹ آف ویو شروع سے پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی, میں نے انہیں کہا بالکل غلط کر رہے ہیں, ایمرجنسی نہ لگائیں. یہاں پہ دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں سینسرشپ, میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے اگر پاکستان کی کوئی کامیابی ہے نا پچھلے 20-25 سال میں, وہ یہ ہے کہ ہم مسلم ورلڈ میں کوئی ہمارے قریب بھی نہیں ہے آزادی اظہار میں. مسلم ورلڈ میں تو کوئی سوچ نہیں سکتا جس قسم کی ہماری. آج کل ہم کیا مسلم ورلڈ سے باہر ہیں؟ نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا, تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آپ کو اس طرح کے سینسرشپس نہیں کرنے چاہیے, نقصان ہوتا ہے. تو میں اس بات پہ تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور بالکل میں بھی ان کے ساتھ ہوں. آپ نے بھی جو کرٹیسزم کیا ہے وہ بالکل برحق ہے, میں بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اب آپ کا سوال کیا تھا؟ جلسہ آپ کر سکتے ہیں واشنگٹن میں, وہ میں نے وہ ادھر سے ہی بات شروع ہوئی. پاکستان کل والا اگر میرے بھائی کی کل بات مان لیتے تو وہ آپ وہ کون سی موومنٹ کراچی کی ہے ان کا دکھاتے, وہ کل جو چل رہا تھا پاک سرزمین پارٹی کا آپ جلسہ دکھاتے اور ریلی دکھاتے. اور اگر عمران خان صاحب کے جلسے میں 10,000 تھے تو ذرا ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں کل کتنے تھے. ایک اور بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا, کو کم از کم 30-40-50 ہزار لوگ سڑکوں پہ پھر رہے تھے, آپ کو دعائیں دے رہے تھے. ویسے یہ دکھانا چاہیے تھا, تھوڑا سا دکھا دیتے کو, مطلب مقابلہ کو لوگوں کو نظر تو آتا. اب کیونکہ جلسہ فیصلہ آباد والا جلسہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو آپ جو مرضی کہہ لو, دیکھیں یہ نقصان ہے, یہ نقصان ہے. میں کہہ رہا تھا دکھا دو, وہ بندہ ہی نہیں, ادھر 5,000 بندہ نہیں تھا, دکھا دو. میر صاحب بات یہ ہے کہ ابھی بھی آن لائن لوگوں نے دیکھ تو لیا, روک تو یہ سکے نہیں. زمانہ وہ آ گیا کہ روک
تو کوئی سکتا روک نہیں کر سکتے. کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ لائیو فیڈ چل رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں, میرا بھائی کچھ بھی کہ جس طرح لوگوں نے عمران خان کا دیکھا ہے اس سے زیادہ لوگوں نے, اگر آپ کے ماشاءاللہ 5 ملین 5.5 6 ملین فالوورز ہیں, تو اگر آپ ایک کوئی کلپ لگاتے ہیں تو 6 ملین لوگ دیکھ لیتے ہیں. اب 6 ملین سے زیادہ ہی شاید اس وقت دیکھ رہے ہوں, لیکن وہ تو ہر وقت لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے 6 ملین. تو کل 6 ملین والے کوئی کئی 100 لوگ تھے جو اس کو لائیو سٹریم کر رہے تھے, ٹویٹ کر رہے تھے, تو لوگوں نے دیکھ تو لیا ہے. آپ کا خیال ہے لوگوں کو نظر نہیں آیا؟ اور وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. اچھی پریزنس تھی, میں بالکل اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 20,000 کا اسٹیڈیم تھا, 10,000 میرا سوال یہ ہے کہ کیا کل کیا 10,000 لوگ تھے فیصل آباد میں اور پیپلز پارٹی اتنا بڑا جلسہ کر میرے خیال لاہور میں, کراچی میں, فیصلہ آباد میں تو کل ہو گیا ہے. اب لاہور میں 25 کو دکھا دیں, دکھائیں گے کیسے؟ لائیو سٹریم ہی لوگوں کو دیکھنا پڑے گا, دکھائیں گے تو نہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصل آباد میں تو لوگوں نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے نا. اب یہ 10,000 کے جلسے کا مقابلہ. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے امریکہ سے. ادھر تو 400 لوگ نہ آئیں جو انہوں نے لوگوں کی حالت کر دی ہے. یا آپ اپنے کیمرہ والے سے پوچھ لیں, میرے پاس ایک کیمرہ وہ DSNG والے ہے, میں ہر ایک کو بتاتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا سر میری 32,000 روپے تنخواہ ہے, میرا 11,000 روپے کا بجلی کا بل آیا ہے, میں نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دی, مجھے نہیں پتا میں ان کو اسکول واپس بھیج سکوں گا یا نہیں. ایک اور جن کا تعلق میڈیا سے ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیں میرے بچے 8,000 والے اسکول میں پڑھ رہے تھے اور وہ 2,000 والے اسکول میں چلے گئے. یار آپ 1 سال سے اب آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی, اب نہ لیں, 5 سال بعد لے لینا. ویسے 5 سال ہوں گے ہی نہیں, میرا خیال ہے آپ کے پاس زیادہ 6-8 مہینے ذمہ داری لینے کے, اس کے بعد تو پھر آپ ذمہ داری لینے کے اہل نہیں رہیں گے, قابل نہیں رہیں گے. لیکن میرا ذاتی یہ نقطہ نظر ہے کہ جناب یہ تمام لوگ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا کچھ خیال کریں, ان کے کچھ دکھ درد کا مداوع کریں. یہ جو سڑکوں کے اوپر 10 20 30 40 ہزار لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ اسی پروٹیسٹ میں نکل رہے ہیں. آپ یہ آواز نہیں روک سکتے, آپ لوگوں کے بل پورے نہیں کر پائیں گے. آپ روز چور چور کہتے رہیں, آپ روز آ کے بولیں میری ذمہ داری نہیں, لوگ آپ سے پوچھیں گے بھائی کس کی ذمہ داری ہے. لیکن ایک سوال جو ہے, یہ سوال سے سوال نکلتا ہے. یہ جو کل الیکشن ہوا ہے فاٹا میں صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پہ, اس میں کچھ آزاد بھی جیتے ہیں, PTI بھی جیتی ہے, JUI بھی جیتی ہے, جماعت اسلامی بھی جیتی ہے, ANP بھی جیتی ہے. بڑی حیران کن بات ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ایک بھی سیٹ نہیں. ہماری وہاں پہ پریزنس کمزور ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا تنظیمی سطح کے اوپر. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور احسن صاحب کر رہے تھے, ان میں سے ایک کو تو اب شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے تو مشکل ہو جائے گا اس وقت فوری طور پہ. اچھا, یہ بات درست ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی پارٹی کو پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے خبردار کسی نے پروڈکشن آرڈر کے لیے جاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے پروڈکشن آرڈر, انہوں نے کہا میرا کوئی نہ مانگے, انہوں نے کہا کوئی میرا پروڈکشن آرڈر نہ مانگے. اچھا یار آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے وہ استغاثہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریمانڈ دے دیں 13 دن کا, وہ کہنا نہیں سر جج صاحب میں خود وکیل ہوں, میں نے کچھ غلط نہیں کیا, میں وکیل نہیں ہائر کروں گا, ان کو 90 دن کا دیں. اور تکرار کر رہا ہے جج سے کہ ان کو 90 دن کا ریمانڈ دیں, ان کی تسلی ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ LNG اور LPG میں فرق کیا ہے. ہفتہ تو لگ جائے گا ان کو یہ سمجھانے میں, ٹھیک ہے. پھر ان کو یہ سمجھانا کہ ایک ٹرمینل ہے, اس کی ری گیسیفیکیشن ہوتی ہے, پیپرا رول ہیں, اس کی بڈنگ ہوتی ہے, یہ کیسے ہوتی ہے. تو جو شخص اپنے منہ سے 90 دن کہہ رہے ہیں ان کو دے دیں, اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ خبردار میرے لیے جو کسی نے پروڈکشن آرڈر مانگا. تو چلے ہم واپس امریکہ پہ آتے ہیں. جی چودھری فواد صاحب, پرائم منسٹر عمران خان اور ٹرمپ صاحب کی جو میٹنگ ہے, آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہو جائے گا؟ ویل فرینکلی اس میٹنگ کی بڑی اہمیت ہے. 2018 میں جب پرائم منسٹر صاحب نے حلف لیا تھا, اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے جو تعلقات تھے وہ بالکل بریک ڈاؤن تھے. جو PMLN کا ہم نے جو انہیریٹ کیا تھا فورن پالیسی, اس میں ہمارے تعلقات عرب ورلڈ سے, ہمارے تعلقات امریکہ سے بالکل ہم بریک ڈاؤن کی اس نہج کے اوپر تھے. ہم نے اس کو بلڈ کرنا شروع کیا, اور اب اگر یہ کامیابی یہاں تک ہوئی ہے کہ امریکی صدر کی ریکویسٹ کے اوپر ایک میٹنگ ہو رہی ہے, تو یہ اٹ سیلف ایک بڑی سگنیفیکنٹ میٹنگ ہے. اب امریکہ پاکستان تعلقات کی ظاہر ہے کئی جوہتیں ہیں, کئی پرتیں ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے دور سے ہمارا ایک قریبی تعلق چلا آ رہا ہے. یہ ڈیفنس اور سیکیورٹی کا تعلق ہے, اور یہ فوکس ظاہر ہے کہ اب آرمی لیڈرشپ ساتھ گئی ہے تو افغانستان ول ریمین دا ٹاپ ٹاپک آف انٹرسٹ
دونوں کے درمیان. پھر چونکہ آگے وہاں پریزیڈنشیل الیکشن آنے والے ہیں. سب سے بڑا فارن پالیسی وعدہ جو ٹرمپ صاحب کا تھا وہ یہ تھا کہ وہ امریکہ فوجیں جو ہیں وہ افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب امریکن فوجیں جائیں تو ایک سٹیبل افغانستان پیچھے چھوڑ کے جائیں. سو یہ ایک کمپلیکس قسم کی ہماری کچھ جو 6 مہینوں سے ایک بہت کمپلیکس نیگوسیشن چل رہی ہیں, فیٹف کے اوپر بھی, افغانستان کے اوپر بھی, اور باقی ہمارے جو ہندوستان پہ آپ کی کیا پالیسی؟ کس معاملے میں؟ کیونکہ وہاں پہ ڈسکشن تو ہوگی نا خطے کے عمل سے, تو آپ لوگ ہماری اس وقت حکومت کی ہندوستان کی پالیسی کیا ہے؟ ہمارا ہندوستان کے ساتھ پالیسی بالکل واضح ہے. ہم نے 3 خط لکھے ہیں. ہم ہندوستان کے ساتھ اوپن اپ کرنا چاہتے ہیں, ہم تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے دوبارہ کیا بھی آئی مسٹ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو پلوامہ میں جو کردار تھا وہ بہت پازیٹیو تھا, بہت مثبت رول تھا, اور اگر ہم ایک بڑا یہاں پہ اوائڈ کر سکا ہے ساؤتھ ایشیا ایک بڑی جنگ, تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی رول تھا. ایک بہت اہم سوال ہے اس میں, وہ سوال یہ ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ پہنچے تو بھارت نے لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ شروع کر دی, اور اس میں ہمارا ایک فوجی جوان شہید بھی ہوا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی اہم شخصیت پرائم منسٹر یا کوئی اور اہم شخصیت امریکہ کے دورے پہ جاتی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں. آپ نے بھی آج ایک ٹویٹ کیا ہے, ایک جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک خاتون جو ہے اس نے جو سوسائڈ بامبنگ کیا, آپ نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا, بڑی اہم ٹویٹ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی چوئی فواد صاحب, جب بھی پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر جو ہے وہ امریکہ کے دورے پہ جاتا ہے تو پاکستان میں اچانک بم دھماکے شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ آپ نے جو ٹویٹ کیا ہے, ایک 28 سال کی عورت جو ہے وہ سوسائڈ بامبنگ کیا اس نے ڈیرہ اسماعیل خان میں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے ہیں, اور کم ہوئے ہیں, لیکن آپ کو اس کا تعلق نظر آتا ہے لائن آف کنٹرول پہ انڈین شیلنگ اور یہ سوسائڈ بامبنگ؟ نہیں, اس کے ساتھ ایک اور بھی جوڑ لینا, جو ٹرمپ صاحب نے ٹویٹ کی حافظ سعید صاحب کی اریسٹ کے اوپر. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, انہوں نے اپنا دباؤ بڑھانا ہے, ہم نے اپنی ہے. سو تمام جو اس طرح کے کئی دفعہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں دوسرے فریق کو اپنے ایک دباؤ میں لانے کے لیے. سو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, اس کا ایک انفارچونیٹ پارٹ ہے جس میں یہ بھی ہوتا ہوگا, اور مختلف ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی وہ بھی اس کے اوپر بھی رہتی ہیں. اب یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مجھے جو ہے وہ اس میں بڑا جو انفارچونیٹ مجھے لگتا ہے, پہلی بار ایک 28 سال کی خاتون جو ہے اس نے آپ کو بلو اپ کیا. یہ ایک بڑا ڈسٹربنگ آئی وڈ سے ایک پارٹ ہے. پہلے ہمیشہ انفارچونیٹلی بہت چھوٹے بچے استعمال کیے جاتے ہیں عام طور پہ سوئسائڈ میں, لیکن یہ ایک 28 سال کی خاتون جو ابھی اس کی مزید تحقیقات ہوں گی, پتہ چلے گا اس کا کیا معاملہ ہے اور کدھر اس کا کنیکشن جو ہے وہ کدھر نکلتا ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہے یہ بڑی مثبت جائے گی. ایک تو پرائم منسٹر کے بھی جو ہے وہ فرینکلی اپنے دل اور زبان میں ان کا کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, جو بات ان کے دل میں ہے وہی بات وہ کرتے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی شہرت یہی ہے, وہ بھی اپنی بات لگی لپٹی نہیں رکھتے. سو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, اور امید مجھے یہی ہے. دیکھیں یہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایک معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے, اور پاکستان کے معاملے کے اوپر میرا, آپ کا, ڈاکٹر صاحب کا, ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس خطے میں امن ہو, چاہے افغانستان ایک اسٹیبل ہو, انڈیا کے ساتھ ہماری نارملائزیشن ہو, کیونکہ ریجنز اوپر جاتی ہیں, ایک ملک اوپر نہیں جاتے. سو ہمارا نارملائزیشن جو ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس دورے سے اگر ہمیں اس جانب ہم بڑھتے ہیں دیٹ وڈ بی اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. جی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کی ملاقات میں کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میری خواہش ہے کہ ہو کچھ بریک تھرو ہونا چاہیے. ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے, ہم نے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو آگے بڑھانا ہے, اور اس میں اگر کوئی بھی چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے وزٹ سے تو ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں, میں اگری کرتا ہوں ان سے کہ 2-3 اس کے پیوٹس ہوں گے. ایک تو ہوگا افغانستان جو کہ سب سے اہم گفتگو ہوگی. دوسرا میرے خیال میں کچھ ہو سکتا ہے بھارت کے حوالے سے بات ہو, کیونکہ خطے میں امن اور ان کا رول یا ہٹانا جتنا, تو یہ پورے ریجن کو دوبارہ سے ایک طرح سے سیاسی طور پہ ریکنفگر کرنا ہوگا. تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی جو بڑی طاقتیں آ رہی ہیں ان میں پاکستان کا کس قدر جھکاؤ کس طاقت کی طرف ہوگا, اس پہ بڑی اہم گفتگو ہوگی, یا کوئی عندیہ دیا جائے گا یا ہم دیں گے. تو یہ 3 بڑے اہم معاملات ہیں. اور چوتھا معاملہ جو ہے وہ
تجارت کا ہے, ٹریڈ کا ہے, جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی 3 جگہوں کے اوپر تو کوئی اچھی مثبت بات ہو سکتی ہے اور مجھے امید اور میری خواہش ہے کہ ہو جائے, مگر یہ ٹریڈ بڑھانے پہ جس طرح کا رویہ اور جو زبان کل وزیر اعظم نے استعمال کی ہے اور اپنے ملک کو, اپنے ملک کے لوگوں کو چور اور NRO اور اس کے بعد بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ ایک طرف تو کہیں کہ ہمارے لوگ چور ہیں اور وہ NRO مانگتے ہیں اور میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, اور دوسری طرف آپ بولیں کہ ہمارے ملک میں آؤ, ہمارے ملک سے ٹریڈ کرو. ذرا مشکلات پڑیں گی. ایک بات میں ضرور کرنا کہوں گا کہ خان صاحب کہ اگر دل اور دماغ میں کچھ فرق نہ ہو تو وہ یو ٹرنز نہ لیں, اپنی بات پہ قائم رہیں. اب میں وہ لمبی گردان نہیں آپ کو 35 پنکچر سے لے کے IMF اور یہ اب چھوڑ دیں اس گردان کو, لیکن کچھ فرق ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں, اسپیس کریٹ کرتے ہیں, جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اعلیٰ لیڈر کی وہ غمازی کرتی ہے. میرے خیال میں ان کو اسٹیٹس مین کی طرح آگے بڑھنا چاہیے. جو وہ بات کریں صرف وہی بات ہونی چاہیے, اور بین الاقوامی سطح پہ اور لوکل سطح پہ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یہی ہوگا. ایک میں آخر میں کہوں گا, دیکھیں ہم اس کو پولرائز نہیں کریں گے, لیکن جتنی بھی آج گفتگو ہوئی ہے یہ ساری عوام نے سنی ہے. تو نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے حافظ سعید صاحب کو پکڑا ہے, آپ نے تنظیموں, وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی ان تنظیموں کا کچھ ہمیں کھینچنا چاہیے, زیادہ کھینچنا چاہیے, کھینچ رہے بھی تھے. جو ڈان لیگز کے پیچھے جو سارا کنٹروورسی یہی تھی ساری. افغانستان کی کیا بات تھی, انڈیا, یہ ہمارا بھائی جو ہیں یہ نعرے مارتے رہے مودی کے یار. ہم نے تو کسی کو نہیں, انہوں نے کہا, دیکھیے ہم نے کہا, انہوں نے کہا ہم نے 3 خط لکھے ہیں, ہم نے کہا مودی کا یار. دیکھیں نیشنل انٹرسٹ میں آج ہم ان کو کہہ رہے ہیں وی وش یو ویل, اللہ کرے کہ آپ اس کو آگے بڑھا سکیں, لیکن یہ یاد لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مقدمہ نواز شریف کا تھا. عمران خان صاحب کے امریکہ جانے سے کچھ دن پہلے امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی پر پابندی لگا دی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ ایک بڑی کامیابی نہیں پاکستان کی؟ دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہہ نہیں رہا ہوں, میں تو آپ کو کہا کہ جو بھی کامیابیاں پاکستان کو مل سکتی ہیں جس سے پاکستان کا مقدمہ بین الاقوامی سطح پہ آگے بڑھ سکتا ہے, ہم اس کو خوش آمدید کریں گے. ہم تو اس کو پولرائز بھی نہیں کر رہے. میرا نقطہ صرف یہ کہ یاد رہے یہی گفتگو 1.5 سال پہلے 2 سال پہلے نواز شریف صاحب کرتے تھے. تو اتنا میرے انہوں نے PTI نے, میں ان کو میرے کیونکہ ان سے بے تکلفی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بھائی نے, میرا مطلب ان سے نہیں ہوتا, میرا مطلب ہے کہ PTI نے پوری جو کیمپین چلائی کہ یہ ہو گیا وہ گھر آ گیا, ابھی ان کا فون وہ نہیں اٹھاتے تب وہ چل کے گھر آ گئے تھے. تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی بھی سپیس جو چلے چھوڑ دیں, نہیں ایسا نہیں. دیکھیں ہم بھی اب یہ کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں کی گاڑی چلاتے ہیں ایئرپورٹ سے لے کر آتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا آپ ذاتی تعلقات بنا رہے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں لیکن نہیں کہتے. نہیں آپ جا کے, یہ پروٹوکال ہے کہ پرائم منسٹر جا کے گاڑیاں چلا رہے ہیں, لیکن بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ملکی مفاد میں کرنا چاہ رہے ہیں. ملک صاحب اس چیز کو, جب محمد بن سلمان جو تھے جب وہ پرائم منسٹر گئے تھے ہمارے ریاض میں تو وہ آدھا گھنٹہ گاڑی چلا رہے تھے تو وہ ڈرائیور ہو گئے. میں نے تو کنٹروورشل کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں نا اب آپ محمد بن سلطان, ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک بادشاہ نے مجھے کہا NRO دے دو, تو لوگوں کو آپ کے ہمسایہ ممالک, ایک تو آپ غلط الزام لگا رہے ہیں, آپ کی اخلاقی ذمہ داری ان کا نام لیں اگر آپ نے لگایا. قطر کے امیر نے کہا یار ابھی قطر, اچھا اب یہ سنیں, ابھی آپ نے ایک LNG کا ٹینڈر کیا ہے نا, ساری دنیا نے پارٹیسپیٹ کیا, قطر نے نہیں کیا. میرے بھائی سے پوچھے کیوں نہیں کیا, پوچھیں نہیں آپ قطر نے کیوں نہیں کیا, پوچھے نا بھائی. سب نے, بڑی کمپنیوں نے, پہلے قطر کا سب سے بڑا کلائنٹ پاکستان, ایک میجر کلائنٹ ہے قطر کا LNG کے حوالے سے. قطری کمپنیوں نے, قطر نے, حکومت نے, ان کی کمپنیوں نے ان کے LNG کے کانٹریکٹ میں کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ انہی باتوں سے. جب آپ کھڑے ہو کے لوگوں کا ٹھٹھا لگائیں, جب آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو کہ آپ سیاسی حریف کو ٹارگٹ کر لیں. قطر سے ہم $3 ارب کا قرضہ تو لے رہے ہیں. جی میں وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک طرف قرضہ لے رہے ہیں, ایک طرف ان کو نیم کالنگ. ابھی آپ نے بتایا کہ قطر کے امیر نے کہا, میرے بھائی کو ابھی تک پرائم منسٹر نے نہیں کہا, لیکن پرائم منسٹر جب نام لیتے ہیں تو جو بھی آیا ہوتا ہے دورے پہ, جس کے دورے کے بعد آپ یہ بات کریں گے, اس کی تذلیل ہوگی. ان کی ایمبیسیز یہاں پہ موجود ہیں, ان کے لوگ اس کو مانیٹر کرتے ہیں, وہ وہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں. پہلے بھی تو ہو چکے ہیں نا اس طرح کے معاملات. لیکن آپ کے خیال میں اچھا نہیں, لیکن یہ بات ہے, میری ویسے ریکویسٹ یہ ہوگی PMLN والوں سے, یہ کائی نہ کریں باہر لوگوں کو, بڑا برا لگتا ہے کہ جی ہمارا بندہ اندر ہے
اس کے آپ مہربانی کریں پیسے ادھر سے دے دیں ادھر سے دے دیں، یہ نہ کریں، بڑا برا لگتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے اب حسن حسین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ابھی آدھا خاندان کہتا ہے ہم برٹش نیشنل ہیں، ہمارے پہ پاکستانی قانون نہیں لگتے۔ ایک جو محترمہ ہے وہ کہتی ہے میں پاکستان کی بیٹی ہوں، پاکستان میں رہنا۔ پہلے تو خاندان فیصلہ کرے یہ برطانیہ کا بیٹا بیٹی ہے یا پاکستان کا بیٹا بیٹی ہے۔ میں بھی ایک بات کرنا اور چاہوں گا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ کر لیں گے اس کے بعد آئیں اور پاکستان کے قانون کے مطابق، میں نے تو بڑا آسان حل آپ کو دیا ہے، آپ پلی بارگین کے لیے جائیے، قانون کا حصہ ہے، آپ بتائیے آپ کے اوپر الزامات ہیں، یہ پراپرٹی ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، سیکشن 9 نیب آرڈیننس کہتا ہے کہ آپ نے رسیدیں دینی ہیں، نہیں دیتے آپ ان کو جو ہے وہ سرنڈر کریں، اللہ خیر صلی اللہ، امریکہ جائیں، برطانیہ جائیں، جہاں مرضی جائیں۔ لیکن میں بڑے احترام سے یہ بات کروں گا، لیکن کیونکہ ان کو نہیں خیال آتا ہے ایسی گفتگو کرتے ہوئے، ہمارے پرائم منسٹر کی جو اولاد ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ تو وہ تو برطانیہ رہتی ہے اپنی والدہ کے کہاں پاس، کے شہری ہیں؟ وہ برطانوی شہری ہیں۔ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، بچے برطانوی شہری ہیں، لیکن وہ اس نے پیسے نہیں نہ کمائے ہوئے، ایسے نہیں کر سکتے اس نے آپ یہ نہیں کر پاکستان سے سکتے پیسے کہ کما کے ایک کے بیٹوں کے بچوں کو نام آپ نہیں بولیں کہ وہ رکھے برطانوی شہری ہیں، مجھے کوئی اپنے کنسرن بچے نہیں ہے، آپ کے برطانوی وہ سیاست شہری نہیں ہیں، نہ کر رہے، اپنے بچے ابھی نہیں کر رہے، ابھی نہیں کر رہے، کبھی مجھے بتائیں کبھی کس نے اور کیا نہ حسن کر رہا نہ حسین کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنے پیسے ہمارے ہیں، یار چھوڑ دیں اپنے پیسے، آپ یہ سوچیں، پیسے ہمارے میرا دیں اتنا جو مرضی دل کریں۔ برا ہوا ہے یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ میں نے کوئی معیوب بات نہیں کی، یہ ایک وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ رہتے ہیں، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، اور اللہ ان کو ترقی دے، ان کو کامیاب کرے، اور ان کی والدہ بڑی آنریبل، بڑی ریسپیکٹیبل عورت ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے، یعنی بیگم کلثوم صاحبہ جو ہیں وہ آنریبل عورت نہیں تھی، ان کے بچے جو ہیں وہ اگر برطانیہ میں رہتے ہیں تو یہ جو مرضی کہتے رہے، وہ برطانیہ میں بیٹی ادھر کی بیٹی، بیٹا ادھر کا بیٹا، تو ادھر ایک باپ جو ہیں وہ ادھر کا باپ اور بچے جو ہیں وہ ادھر کے بچے، یہ مناسب گفتگو نہیں ہے، یہ مناسب گفتگو نہیں ہے۔ ہمارا صرف فرض یہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی بات وڈرا کریں اور میں بھی اپنی بات وڈرا کروں، آپ بات کرپشن کی کریں، آپ یہ ادھر کی بیٹی ادھر کے بیٹے کی بات نہ کریں۔ حسین نواز جو ہیں ان کے اوپر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر یہ جو وہاں اپنا کے جو بچے ہیں وہ پاکستان میں نہ کبھی رہے، نہ عمران خان نے پیسے پاکستان سے کما کے ان کے نام وہاں پہ بھیجے۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، انہوں نے یہاں پہ پیسے کمائے اور اپنے بچوں کی پراپرٹیز برطانیہ میں بنا دیں، اسحاق ڈار نے پراپرٹیز دبئی میں اور ادھر بنا دیں۔ فرق یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، آپ ہمارے پیسے واپس کریں، اس کے بعد جہاں مرضی جائیں۔ میرے بھائی کی کابینہ کے اندر جو لوگ ہیں ان میں سے بے شمار کے اپارٹمنٹس لندن میں بھی ہیں اور دبئی میں بھی ہیں، لیکن میں اس گفتگو کو چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بات کی، مجھے وہ بھی بڑی مشکل سے میں نے بات کی، لیکن یہ باز نہیں آ رہے تھے، بیٹی بیٹا پہ اتر آئے تھے تو پھر مجھے کچھ جواب دینا پڑا۔ نہیں پھر میں اور بات کروں گا، آپ اور بات کو بڑھائیں گے، میں بھی بڑھاؤں گا، وہ غیر مناسب ہم زون میں جا رہے ہیں بلا وجہ۔ جب ہم بات ایک کنسٹرکٹیو کر رہے ہیں تو اس کو کنسٹرکٹیو زون میں رکھیں۔ وی وش دیم ویل، ہم ان کو مودی کا یار نہیں کہیں گے، وی وش کہ پاکستان کا مقدمہ یہ احسن طریقے سے لڑیں اور پاکستان کے مقدمے کو آگے بڑھائیں، اور لیکن وی آلسو وش کہ جتنا انہوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے کریں، لیکن جب باہر جائیں تو ملک کا دوسرا مقدمہ بھی لے کر ستمبر 2019 تک افغان طالبان جو ہیں ٹرمپ صاحب کی خواہش کے مطابق سیز فائر کا اعلان کر دیں گے؟ دیکھیے بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب اس وقت چاہیں گے یا چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے، آدھا تو یہ کر کے گئے ہیں، آدھا انشاءاللہ لیکن افغان طالبان جو ہیں ان کو تو ڈکٹیٹ کرنا کافی مشکل ہے، اور اس نہیں میں نے یہ نہیں کہا، دیکھیں کچھ دنوں سے افغانستان میں ان کے حملوں میں بڑی شدت میں تھوڑی سی دوبارہ اس کو کنسٹرکٹیو دے دوں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنا پاکستان کا انفلوئنس ہو سکتا ہے پازیٹیو، پاکستان کو پلے کرنا چاہیے۔ اگر خطے میں امن میں پاکستان کا کوئی بھی رول ہے تو پاکستان کو وہ رول پلے کرنا چاہیے، لیکن ہماری خواہش یہ تھی کہ یہ پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیتے، یہ بتاتے پاکستان، ہم ان کو مضبوط کرتے، پارلیمان سے آپ ان کو مضبوط کرتے، پارلیمان سے ایگزیکٹو سر مضبوط ہوتی ہے،
اگر پارلیمان کو لان تان کریں گے، پارلیمان کو پولرائز کریں گے، پارلیمان کے اندر جو آئینی چیزیں ہیں ان کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ اس میں ہو رہا ہے یہ ریموول آف دا چیئرمین آف سینٹ میں، تو پھر پارلیمان کیسے ان کو مضبوط کرے گی؟ پولرائز ہو جائے گی پارلیمان۔ ان کو ہمارا حق ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ پاکستان کی کیا پالیسی، میں آپ کے پروگرام میں پوچھ رہا ہوں کہ چودھری صاحب بتائیں پاکستان کی کیا انڈیا پالیسی ہے، بھئی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بریفنگ دے، پہلے بھی جنرل صاحب بریفنگ دے کے بہرحال پاکستان کی پالیسی تو انہوں نے بتا دیا، لیکن انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ گیا تو انڈیا نے لائن آف کنٹرول پہ شیلنگ شروع کر دی، سیولین پاپولیشن کو نشانہ بنایا، فوجی ہماری پوسٹوں پہ انہوں نے حملے کیے۔ انڈیا کی پالیسی بڑی واضح ہے، ہماری فوج کی پالیسی تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کا منہ توڑ جواب دے گی، اور آلریڈی دے رہی ہے، اور دیا ہے، لیکن ہماری حکومت کی کیا پالیسی یہ تو پتہ چلے نا، ہماری ڈپلومیسی کیا ہے، ہمارا ایک ادارہ ہے۔ یہ ان کی بات سن لیں، کیا کہا جی آپ نے؟ فوج اور حکومت کی پالیسی ہر معاملے میں ایک ہے، ہر معاملے میں ایک ہے، چاہے وہ اپنا ہمارا دفاع کا ایکسٹرنل دفاع کا معاملہ ہے، انٹرنل پالیسیز کا معاملہ ہے۔ ہمارا اس وقت جو فوج میں اور سولین حکومت میں جو آپ سمجھے کہ جو اس وقت ایک باہمی اعتماد کی فضا ہے، وہ ایسی ہے کہ جو اس سے پہلے پاکستان میں کبھی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ 1.2 ڈاکٹر صاحب آج اتنا بولے ہیں کہ انہوں نے بالکل جو ہے نا بات ہی کرنے نہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن چوہدری صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فوج اور سویلین گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے تو یہ پاکستان میں بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے، اس لحاظ سے عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت وزیر اعظم ہیں، لیکن کیا یہ بھی بدقسمتی نہیں ہے کہ فوج اور سویلین حکومت کے ایک پیج پہ ہونے کے باوجود جو اکنامک پرابلمز ہیں وہ اکنامک پرابلمز یہ حل ہو رہی ہے؟ اکنامک میس کتنا بڑا یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس سال آپ نے $9.8 بلین واپس کیے ہیں، اگلے سال آپ نے $10 بلین واپس کرنے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں نے تو ایسے، اب میں بات کروں پھر وہ ڈاکٹر صاحب برا منا جاتے ہیں، کھلواڑ کیا ہے پاکستان کے، کھلواڑ کیا آپ نے، کھلواڑ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی معیشت کو روندا ہے، رگیلا ہے، اور جس طریقے سے بیڑا غرق کیا ہے، وہ آپ یہ جو سارے اس وقت ہم تکلیف دیکھیں، ہمارے پاس 2 راستے ہیں، آسان راستہ بھی ہے، آسان راستہ یہی ہے کہ ہم دوبارہ جائیں اور آرام سے اور قرضے لیں، 2-4 سال کے بعد یہ قرضے بڑھا کے ہم کر دیں، آپ کے اس وقت جو ہے وہ 30 ٹریلین پہ ہیں، ہم لے جائیں گے ان کو 50, 55, 60 ٹریلین کے اوپر، اگلی حکومت آئے گی وہ بیٹھ کے روئے گی، ہمیں روئے گی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کی جو امپورٹس ہیں ہم $20 ارب سے کم کر کے لے آئے ہیں $12.5 بلین کے اوپر، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریمیٹنسز جو آپ دیکھیں ہم نے لیگل اس کو کیا ہے۔ سو اس وقت ڈالر کو $7 بلین انہوں نے خرچ کیے صرف آخری سال میں ڈالر کو $100 پہ رکھنے کے لیے، ہم نے $1 خرچ نہیں کر رہے، اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے بل کے اوپر اکانومی کھڑی ہو، ٹیکس بیس بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس میں بظاہر یہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، پیچھے جا کے تاجروں کو کہتے ہیں کہ کھڑے ہو جو، وہ انفارچونیٹ ہے۔ اچھا، اب اس میں انہوں نے بار بار تحریک عدم اعتماد جو ہے چیئرمین سینٹ کے خلاف اس کا ذکر کیا ہے، اس پہ بڑی ضروری بات کرنی ہے کیونکہ آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک وقفے کے بعد۔ سینیٹر مصدق ملک صاحب، آج جو اپوزیشن پارٹیوں کا اجلاس ہوا تھا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اس میں کتنے سینیٹر تھے آپ کے؟ جی میرے خیال میں 62 یا 63 تھے۔ 62؟ جی 62 جی 62 یا 63 103 میں سے 62 جی، اور 53 لوگ صرف مسنگ تھے۔ ایک جنرل قیوم صاحب، جی جنرل قیوم صاحب جو صبح پہنچ رہے ہیں، اور چودھری تنویر صاحب کی سرجری ہو رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی سرجری چھوڑ کے آ جاؤں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ ٹائی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور میری ان سے ذاتی بات ہوئی اور انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے سینیٹر صاحب ہیں وہ بھی آ رہے ہیں۔ ایک نہیں، وہ سب آ چکے ہیں، ایک اور شاید میرے پاس لکھا پڑا ہے، ایک اور تھے، 3 سینیٹرز تھے جو موجود نہیں تھے، باقی سب۔ تو پھر اب آپ پریشانی کیا ہے؟ آپ ابھی وقفے سے پہلے کسے ہے؟ آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ بڑے غلط، انہوں نے خط دیکھے نا، ہم نے ایک ریکوزیشن کیا اجلاس، اس کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ ہم ریزولوشن پیش کر رہے ہیں ریموول آف دا چیئرمین کی، بیکاز ہاؤس نے کانفیڈنس لوز کر دیا ان پہ۔ کیوں کیا؟ کیونکہ جو بھی شخص حکومت کی مدد سے آ رہا ہے، مثلا اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے تمام کاروائیاں نیشنل اسمبلی کی روک دی ہیں، آئین سازی کی، قانون سازی کی۔ انہوں نے کمیٹیوں کو کہا ہے اسی وقت وہ میٹ کریں گی جب سیشن ہو رہا ہوگا، یعنی یا سیشن کے اندر کورم کٹ ٹوٹ جائے گا یا کمیٹی کا کام نہیں ہوگا۔ تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جو بھی حکومت کے ساتھ ہوگا وہ نہ آئین سازی کرنے دے گا نہ قانون سازی کرنے دے گا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں رہا، میجورٹی ہیں، ہم ووٹ کرنا۔ انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا کہ میں ریکوزیشن تو کر رہا ہوں، آئین گیا بھاڑ میں، آپ کوئی اور نیشنل انٹرسٹ کی بات کرنا چاہیں تو کر لیں،
ورنہ اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ لیٹر میں لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا یہ انٹینٹ ہی نہیں ہے. آپ نے 50-60 لوگوں کے سائن کر کے بھیج دیا, لیکن آپ کا انٹینٹ کچھ اور ہے اصل میں. یہ کس طرح کی آئین کی توہین کر رہے ہیں. پھر ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے اور اچھا ہے اجلاس ہو جائے, لیکن کل جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یکم کا اجلاس, یہ 7-8 دن میں لگتا ہے ان کو یہ توڑ لیں گے, کسی کے اوپر 30-40 کلو گرام کچھ ڈالیں گے, کچھ اوپر نیچے کریں گے, کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسا سوچ رہے ہیں؟ اگر ان کو اعتماد نہیں ہے تو ووٹ کیوں نہیں کرواتے؟ ان کو 6-8 دن میں کیا ڈھونڈنا ہے؟ نہیں تو اب 1 اگست کو ہو رہا نا. نہیں آپ مجھے بتائیں. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں ایک آئین کے اندر آپ کے پاس ایک پروویژن ہے, کل ہم کیا کریں؟ ہم بولیں کوئی بات نہیں, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں کہ آئین کی کوئی بات نہیں, کہ آنے والے وقت میں اگر کسی وقت اجلاس ریکوزیشن ہوتا ہے تو اس میں چیئرمین نہیں ریموو ہو جائے گا, ہو سکے گا, یہ ہم کل ڈاکیومنٹ کر دیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ کیوں آئین کے ساتھ اس طرح کا ٹھٹھا لگا؟ جی صاحب اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں یہ فرینکلی سینٹ میں نہ ہماری اکثریت ہے, نہ ہی چیئرمین جو ہیں وہ بی اے پی کے ہیں. سینٹ سیکریٹریٹ نے ان کو لکھا ہے کہ جو ریکوزیشن ارلیئر تھی. نہیں چیئرمین نے لکھا ہے سر, سینٹ نے نہیں لکھا. چیئرمین کے سائنڈ ہے, سیکریٹری نے نہیں سائن کی. نتھنگ ٹو ڈو ود اس. اچھا نتھنگ ٹو ڈو ود یو. تو اس میں بینگ گورنمنٹ منسٹر شبلی فراز صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لے, تو پھر حکومت جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کے خلاف واپس لے لے گی. ہم چاہتے ہیں کہ سینٹ کی حد تک جو سٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرینکلی لگ یہی رہا ہے کہ ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے فرینکلی کہ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کے پرسنل بہت زیادہ تعلقات ہیں لوگوں سے. وہ ایون جو مجھے پتہ ہے کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کی بات آئی تھی تو نون لیگ کے بڑے جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں وہ بندہ ٹھیک ہے عہدے نہ کرو. ایون جو بلوچستان سے جو ان کے نامینیٹڈ چیئرمین ہیں حاصل بزنجو صاحب, وہ بھی دل سے صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ان کا جو دوستی تو ہے ان کی ویسے جو نہیں سنجرانی صاحب کے بہت لوگوں کا بڑا شرم حیا ہے ان کے لیے, بڑا وہ ریگارڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب کا بھی مجھے نہیں پتا کہ اینڈ پہ ان کے کوئی شرم حیا پہ کیا کریں گے. اس لیے سینٹ میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو پاس ڈاکٹر صاحب آپ کو مشکوک کر دیا انہوں نے. کوئی بات نہیں, سیکرٹ بیلٹ ہے نا, تو سیکرٹ بیلٹ میں کئی لوگوں کا ایک دوسرے پہ شب خون مارتے ہیں. میں نے بھی تو ان کو مبارکباد دی ہے. اچھا نہیں لیکن یہ بات ویسے صحیح نہیں ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کی گڈ ول بہت ہے. دیکھیں میں نے آپ کو ابھی میں نے کوئی صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے تو کوئی گفتگو نہیں کی. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ایوان کو اعتماد نہیں رہا. دیکھیں آپ یہ بھی سنجرانی صاحب پہ تنقید نہیں کر سکتے. کوئی بات نہیں, کیوں کروں میں, مطلب کہ مجھے حد ہو گئی کہ یہ آپ کو ہر ایک کو گالی گلوچی کرنے تو آپ کو مزہ آئے گا. نہیں کر رہے تنقید, سب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد نہیں رہا. اس وجہ سے نہیں رہا, میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ ہمیں اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر حکومت کسی کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہاں پہ ایک تو نیوٹریلٹی نہیں رہ سکتی, دوسرا آئین سازی اور قانون سازی نہیں ہو سکے گی, کیونکہ وہ بھینٹ چڑھ جائے گی ان کے کسی انتقام کی, کسی چھوٹی تھنکنگ کے کہ اس کو نہیں لانے دینا, اس کو ایجنڈے پہ نہیں آنے دینا. دیکھیں انہوں نے نیشنل اسمبلی میں یہ کر کے دکھایا ہے. تو اب جمہوریت کا تقاضا ہے کہ کل ووٹ ہو جائے. That's it. That's all we are asking for. آپ کل کیوں کروانا چاہتے ہیں ووٹ؟ بھائی ہماری ریزولوشن ہے اور ہم نے وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ ریزولوشن ریکوزیشن کی ہے اجلاس کی, ایک پوائنٹ کے لیے. اگر یکم اگست کو ہو جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آئین کے دیکھیں نا, آئین کی ایک پروویژن جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو جائے گی کہ آج کے بعد ریکوزیشن والے اجلاس میں آپ نو کانفیڈنس موو نہیں کر سکتے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ترمیم آئین میں ہو جائے؟ کل ایک ہو جائے گا نا, ثابت ہو جائے گا. کل جب وہ اگر نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی ریکوزیشن کر کے آپ نہیں کسی چیئرمین کو ریموو کر سکتے. کیا یہ قوم یہ چاہتی ہے؟ کیا اس قوم کا جمہوری حق نہیں ہے کہ اگر میجورٹی لکھ کے دے رہی ہے تو آپ ووٹ کروا لیں؟ ایک سوال ہے آخر میں, فرض کریں کہ چیئرمین سینٹ بدل جاتے ہیں, ان کا چیئرمین سینٹ آ جاتا ہے, اس سے حکومت کو کیا نقصان ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ سینٹ کا چیئرمین شپ ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل آفیسز کے اوپر تبدیلیاں جو ہیں, یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ پاکستان کا آفس ہے. صادق سنجرانی صاحب سے مسئلہ کیا ہے؟
ابھی جو جس طرح سے آپ نے ابھی کہا میں نے بتایا ان کا ہر ایک کے اوپر بڑا اعتماد ہے، ہر ایک کھیل تھوڑی ہے ہم لوڈو اکٹھے کھیلتے ہیں یا تاش کھیلتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں. چونکہ آپ نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو نہیں چھوڑ رہے تو لہٰذا ہم سجرانی صاحب کو بدل دیں. یہ بات کی ہے میں نے آپ کو ہر ایک کو پتہ ہے، آپ نے قانون سازی روک دی، آئین سازی روک دی. سجرانی کے خلاف نو کانفیڈنس کوئی ان کی پرفارمنس کی وجہ سے نہیں لا رہے، آپ ان کے خلاف لا رہے ہیں کہ حکومت زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو این آر او نہیں دے رہے. یہ کیا جب ہم این آر او نہیں دے رہے ہیں تو آپ دباؤ بڑھا رہے ہیں، کبھی آپ ریلیاں نکال رہے ہیں، کبھی آپ سجرانی صاحب کو لا رہے ہیں. ریلی تو بڑی دکھی ہے خدا کی قسم. ریلی کوئی بھی پوچھو نا کہتے دیکھیں آپ ریلیاں نکال رہے ہیں، پلیز نہ نکالے نا. نہیں آپ نکالیں، میں نے تو کل بھی کہا نون لیگ کا حق ہے ریلیاں نکالے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا حق ہے ریلیاں نکالے، ریلی نکالے. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کو ریلی نکالنے کا حق ہے؟ بالکل، کیوں نہیں. تو پانی کیوں چھوڑا کل؟ نہیں پانی کیوں چھوڑا دیکھیں جہاں پہ انہوں نے آخر میں چلے چھوڑے نا، کوئی بات ہو گیا پانی کے باوجود that is water under the bridge. بہت سے لوگوں کے ارمانوں میں بھی تو پانی پڑ گیا. دیکھیں میں بڑا واضح معاملات میں مریم نواز شریف صاحبہ کو وہ اپنی پالیٹکس کرے، ان کو حق حاصل. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ موومنٹ چلا رہی ہیں وہ ایک ان پرنسپلڈ موومنٹ ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ چونکہ میرے والد کے پیسے آپ مانگ رہے ہیں ان کو پاکستان والے اپنے پیسے مانگ رہے ہیں. نہیں ویسے میں بات، لیکن اس کے باوجود ان کے کسی بندے کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، ان کے کسی ریلی کو نہیں روکنا چاہیے، ان کی سینسرشپ نہیں ہونی. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں کتنی اصولی بات ہے اور یہ بڑی بہادری کی بات ہے. فواد چودھری کی بہادری کو داد دیں آپ. فیصل آباد میں تھا سر، میں فیصل آباد میں تھا، 200 چھاپے مارے گئے، 30-40 لوگ. وہ باتیں ٹھیک ہے لیکن جو انہوں نے بات کیا ہے وہ جب آپ کی حکومت میں نے تو آتے ان کا شکریہ ادا کیا. آپ کی جب حکومت تھی تو کوئی وزیر اتنی بہادری سے بات نہیں کرتا. میں نے بتایا کہ جس طرح انہوں نے کل فریڈم آف ایکسپریشن کو مریم نواز کی ریلی کی وجہ سے کہا ہے کہ ہونی چاہیے، میں نے ان کو سیلوٹ کیا اور شکریہ ادا کیا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت بہت شکریہ. اور آخر میں فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، وفاقی کابینہ کے رکن ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن جو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے، میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں، اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.